नाज़रीन और सामीन, आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, साबिक कोऑर्डिनेटर टू वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर राजा मुनीब ठाकुर साहब मेरे साथ आज मौजूद हैं। और पाक भारत कशीदगी और गुज़िश्ता रात जो वाक़या पेश आया है, भारत की जानिब से जो कशीदगी का मुज़ाहरा किया गया है और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हमले किए गए हैं रात की तारीकी में, इस बारे में इनसे आज गुफ्तगू करेंगे और इनसे इनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। बतौर मुस्लिम लीग नून का सियासी और कारकुन इस बारे में ये अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने मुझे वक्त अनायत फरमाया, आपकी खासी मसरूफियात भी रहती हैं। तो ये फरमाइएगा कि रात को जो गुज़िश्ता रात वाक़या पेश आया है भारत की जानिब से, रात की तारीकी में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हमले किए गए हैं और उसके नतीजे में कसीर तादाद में मासूम लोगों की जो शहादतें हुई हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? जी देखें, मैंने ये जो रात को वाक़या हुआ है, हम तो सबसे पहले इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि ये जो भारत ने रात के अंधेरे में जो है ये छुपके वार किया है और उसने जो है देखें सिविलियंस को टारगेट किया है, मसाजिद को टारगेट किया है। तो जिस नाम से और जिस मकारी से वो पहचाना जाना जाता है भारत और मोदी ख़ास करके, तो वो सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने दोबारा वो उसकी जो पहचान है वो सामने आई है कि ये एक बुज़दिल और ये एक मकार शख्सियत भी है और इसने हमेशा जो है छुपके वार किया भारत ने। तो रात की तारीकी में भी इसी तरह घरों में सोए हुए लोग, सोए हुए जो है ना बेगुनाह लोगों को उसने हमला करके हमारे जो शहीद हुए, मैं उन शहादतों, जो जितने भी हमारे भाई बहन बच्चे शहीद हुए, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। तो उनके लवाहिकीन से हम जो है ना उनके इस मुश्किल वक्त में हम उनके साथ हैं, उनके गम में बराबर के शरीक हैं। तो रही बात कि ये जो हमला हुआ है इसके ऊपर, इसके बाद मैं अफ़वाज पाकिस्तान का बेहद मशकूर ममनून और आज़ाद कश्मीर की तरफ से, पूरे आज़ाद कश्मीर की तरफ से हम उनको सलाम पेश करते हैं कि जिस तरह उन्होंने रात की तारीकी में एक मुश्किल टाइम के ऊपर जिस बहादुरी और दलेरी के साथ उन्होंने भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया। और जिस तरह आप देख सकते हैं कि उनका जो हेड क्वार्टर था उसके ऊपर भी हमला हुआ, बेशुमार चौकियाँ उनको भी तबाह किया गया, 5 त्यारे जो हैं वो भी तबाह हुए। तो मैं कहता हूँ कि ये हमारी जो आर्मी है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये फ़ख्र है और हमारी पूरी आज़ाद कश्मीर की आवाम बिल्कुल पाकिस्तान की सालमियत और उसकी बका और पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। राय साहब, मुझे ये बताइएगा कि चूंकि मीडिया जो है वो तीसरा स्तून होता है रियासत का और किसी भी मुल्क का जो मीडिया है वो उसका आईना होता है, तो भारतीय मीडिया इंतहाई जो मकराना रोल प्ले कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ भारत के साथ जितनी भी, मैं कहता हूँ भारत बेशक मीडिया है या जो भी है वो यही मकार है, उनका चेहरा एक बनावटी है, उन्होंने हमेशा नेगेटिव बात की है, पॉजिटिव बात की है। आपको याद हो कि आप मुझसे जो साथ में आई थिंक सो कुछ हफ्ता पहले आपने मुझसे इंटरव्यू लिया था, इस हवाले से बातें चल रही थी जंग के, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि पाकिस्तान जो है वो डरता नहीं है, वो अमन चाहते हैं। हम पाकिस्तानी जितने भी हैं मुसलमान, हमारी ये है कि किसी की ज़िंदगी जो है ना वो ज़ाया ना हो। ऐसे ही तो हम बैठ के बात करना चाहते थे, हम पुरअमन लोग हैं, हम डरते नहीं हैं। लेकिन भारत ने फिर बेवकूफ़ी की, उसने ये जो हमला किया है ये उसने गलती की है, तो उसको जवाब मिल भी किया और मज़ीद जो है इंशाअल्लाह ताला उसको जवाब मज़ीद मिल भी जाएगा। तो ये तो प्रोपेगेंडा है, भारत जो है वो वही प्रोपेगेंडा का नाम है जिसने पूरी दुनिया के अंदर फसाद फैलाया हुआ है। तो झूठ है और झूठ जिस तरह उभर के आया सामने, मैंने आपको जो कहा था पहलगाम का जो मामला है वो सब इनका प्रोपेगेंडा है, ड्रामा है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है और एक मतलब फिर उनका जो है ना वो एक मकरूह चेहरा दुनिया के सामने उभर के है, वो आपके सामने है जो ये आप इस जो ये हमला हुआ है और ये जो पाक भारत कशीदगी चल रही है, इसको आप क्या किस तनाज़ुर में लेते हैं कि ये जो मोदी सरकार है ये सियासी तौर पर कोई हमायत हासिल करना चाहती है, इंडियन पब्लिक को पाकिस्तान के अगेंस्ट करके जो है वो कोई सियासी जो गहमा गहमी है उसको तब्दील करना चाहती है, आप इसको किस तनाज़ुर में देखते हैं? मोदी तो हमेशा जब इलेक्शन पास होता है तो वो कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करते हैं। मेरे ख्याल में जो भारत की जो आवाम है वो जंग नहीं चाहते, जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं। आप मुख्तलिफ शोबिस को देख लें, आप क्रिकेट हम देखते हैं, मैचेस देखते हैं, मतलब उनके दरमियान जो मोहब्बत है, एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे से उनका बड़ा प्यार मोहब्बत है, तो वो मेरे ख्याल में कोई भी जो यहाँ पे जो पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं वो जंग नहीं चाहते। ये मोदी वाद एक फितना है भारत के अंदर जो है कि वो ये
ہمیشہ جب الیکشن کے پاس آتے ہیں تو یہ ایک ایسا کوئی ڈرامہ رچا دیتا ہے، ہمیشہ اس طرح کے ڈرامے کر کے الیکشن جیتنا چاہتا ہے، اور اس کی مقبوضہ کشمیر کے اوپر وہ جو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ مقبوضہ کشمیر آزاد ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اب جو معاملہ چل پڑا ہے، کشمیری لوگوں کو اجازت دیں، وہ خود جو ہے اپنے ساتھ پاک فوج کے ساتھ سارا جگہ کھڑے ہو کے ہم اپنے ماؤں بہنوں بزرگوں کو آزاد کروا کے واپس لے کے آئیں۔ پاک بھارت کشیدگی میں آپ ہماری جو انڈین کمیونٹی سکھ برادری اس کا جو رول ہے وہ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ پہلگام واقعے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ سکھ برادری نے پاکستان کا ساتھ دیتے ہوئے جو ہے وہ مودی سرکار کو انتہائی مکرانہ رول پلے کرنے پر جو ہے وہ تنبیہ کا نشانہ بھی بنایا، اور سابقہ جتنے بھی ان کے جو مکروہ چہرے وہ بھی سامنے لائے ہیں۔ تو سکھ برادری کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، ان کا جو یہ رول ہے؟ دیکھیں جی، یہ 2025 چل رہا ہے، یہ ٹائم جو ہے آپ سب دنیا جو ہے دنیا کدھر سے کدھر چلی گئی ہے، اور یہ جو سکھ برادری کا جو پہلے بھی پہلگام کے حوالے سے بھی، اس سے پہلے بھی، اور ابھی جو موقف سامنے ہے وہ بڑا جاندار اور سامنے واضح ہے، اور میں کہتا ہوں کہ وہ بڑی انہوں نے دلیری کا مظاہرہ کیا ہے کہ انہوں نے بالکل بائیکاٹ کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ اب دیکھیں، وہ یہ جو لوگ ہیں پرامن لوگ ہیں، یہ امن چاہتے ہیں، جنگ نہیں چاہتے۔ بالکل، تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کی اس بات کے اوپر کہ جو انہوں نے وہ اتنا اسٹینڈ لیا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اس بات سے بھارت کو تکلیف بھی ہوگی، مودی کو تکلیف اسپیشلی ہوئی ہوگی اور ہے بھی۔ تو میں کہتا ہوں یہ سکھ برادری نے جو فیصلہ کیا، یہ وقت کی ضرورت تھی اور انہوں نے اچھا فیصلہ کیا۔ بہت اچھا جواب۔ یہ فرمائیے گا کہ گزشتہ رات کا جو واقعہ پیش آیا، اس کے بعد آزاد کشمیر کی جو عوام ہے، کشمیری قوم ہے، وہ اپنی پاک آرمی کے ساتھ اور پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی کر رہی ہے۔ میرپور میں بھی آج ایک پرامن احتجاج کیا گیا ہے اور پاک فوج کے حق میں ایک ریلی بھی نکالی گئی ہے۔ تو اس جو کشمیری قوم کا یہ ایک رول ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ چونکہ سارے اختلافات بھلا کر جو ہے وہ ساری پاکستانی اور کشمیری قوم جو ہے اپنی پاک آرمی کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں کہتا ہوں اس میں ڈاؤٹ ہے ہی نہیں ہے جی، 1% بھی کہ آزاد کشمیر کے عوام جو ہے وہ پاک فوج کے شانہ بشانہ نہ ہو، یہ تو کوئی سوچے بھی نہ۔ اگر سوچتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ بیوقوف ہے، یہ سوچ رہا ہو۔ تو آزاد کشمیر کا بچہ جو ہے وہ بالکل پاکستان اور پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ آج بھی یہ فوری جو ہے نا، اتنے حالات آپ کو پتہ ہے کہ ایسے باوجود وہاں باہر نکلی ہے۔ کل صبح میرپور کے اندر 10 بجے پھر ایک ریلی ہے بہت بڑی، وہ اس میں بھی انشاءاللہ سب آپ ادھر موجود ہوں گے، میڈیا والے موجود ہوں گے، وہ دکھائیں گے، کال بھی موجود ہے۔ تو اس کے بعد ہم ایک اور پروگرام ہم یوتھ کی طرف سے ابھی ہم بیٹھے ہوئے دوست صاحب نے ایک میٹنگ کی ہے کہ ہم یوتھ کے نوجوان انشاءاللہ کوشش کریں گے، کچھ چیزیں ہم نے دیکھنی بھی ہیں SOPs کے حوالے دیکھے، تو ہم انشاءاللہ فرائیڈے کو جو ہے نا بعد نماز جمعہ اس کے بعد کوئی ٹائم رکھ کے ہم اوسطا ویو پوائنٹ کے اندر ایک نوجوانوں کی اچھی گیدرنگ کریں، اور وہاں پہ وہ ایک ٹریننگ کا ہم ماحول بنائیں، اور کیونکہ ہم پاک فوج کے ساتھ موجود ہیں تو ایک ٹریننگ سیشن ہم کریں گے، اس کے اوپر نوجوانوں کو سامنے رکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ رضاکارانہ طور کے اوپر بھی ہم سارے نوجوان آج گئے تھے تھانے میں، نام بھی لکھوائے۔ تو پورے کشمیر کے اندر یہ ہو رہا ہے، تو لوگوں کا تو بڑا جذبہ ہے، بڑا جوش ولولہ ہے ایسے ہی کہ اس میں کوئی ایک چہرہ مجھے بتا دے جو رات کو انڈیا نے جو حملہ کیا ہے، تو اس کے بعد کوئی بھی ایک چہرہ مجھے بتا دے جو پریشان ہوا ہو یا جس کو کوئی خوفزدہ ہوا ہو، تو یہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک تحفہ ملا ہوا ہے۔ تو کیونکہ اگر بھارت جو ہے، ہندوستان والے جب بھارتی جو ہیں وہ موت سے ڈرتے ہیں، تو ہمیں جو ہے نا شہادت کی ہمیں وہ اتنی آرزو ہوتی ہے کہ ہمیں شہادت ملے، تو یہ ہمارے پاس بہت بڑی طاقت ہے۔ تو آزاد کشمیر کا بچہ جو ہے نا، اس کے اوپر بڑا وہ میں کہتا ہوں کہ پورے جوش میں ہے، اور بالکل پاکستان کے ساتھ ہے اور پاک فوج کے ساتھ بالکل فرنٹ فٹ پہ ہے۔ راجہ منیب ٹھاکر صاحب، بلا شبہ آپ نوجوانوں کے قائد ہیں، اور میرپور میں کافی نوجوان جو ہے وہ آپ کو دل و جان سے محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ بھارتی میڈیا پر اور دیگر جو ہے وہ بیرون ممالک میں، اندرون بھارت میں پاکستان کے دفاعی نظام پہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا دفاعی نظام جو ہے وہ کسی کمزوری کا شکار ہے، خدا نخواستہ، یا مختلف جو ہے آراء پیش کی جا رہی ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی، کس طرح یہ رات کو جو ساری دنیا دیکھنے لیا، دفاعی نظام ہمارا تو بہت آگے، الحمدللہ میرے فخر ہے اپنی فوج کے اوپر، اپنے دفاعی نظام کے اوپر۔ تو پیچھے کی بات بچتی نہیں ہے، کوئی کسر نہیں ہے۔ رات کو انہوں نے ایک وہ کہتے ہیں وہ ٹریلر ہوا ہے، آپ دیکھ لیں سب کے سامنے، انہوں نے کوشش کی اور منہ توڑ جس کا جواب دیا، میں کہتا ہوں اس کی مثال پوری دنیا کا نہیں ملتی۔ ایسے ہی تو یہ فرمائیے گا کہ اس کے بعد جو مودی سرکار ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں اس کے کوئی سدھرنے کے چانسز ہیں یا کوئی کولیبوریشن ہونے؟ کیونکہ دونوں جو ملک ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایٹمی طاقت ہیں، اور دونوں ملکوں میں جو ہے وہ امن کا قیام انتہائی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کشیدگی کو ختم کر کے دونوں کو ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے، کوئی ڈائلاگ کرنے چاہیے امن کے قیام کے لیے؟ میرے حال میں اب مودی کو سمجھ آنا چاہیے،
وہ اپنی جو عوام ہے اس کو بچائے. اب آزاد کشمیر اور پاکستان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے کہ بار بار وہ اشارتیں کرتا ہے، پھر بھاگ جاتا ہے، پھر اشارت کرتا ہے، پھر بھاگ جاتا ہے. تو اب اس کو بھاگنے نہیں دیں گے. جب اس وہ تھوڑی ہوتی ہے تو پھر وہ ابھی دیکھیں نا، وہ کل رات کو اس سے بڑا اس نے حملہ کیا اور بعد میں جا کے وہ ابھی سیریڈ نہیں ہوئی تو اس نے جو صبح کا ٹائم لیا، اس نے جنرل لہرا دیا وائٹ کلر کا یا شکست تسلیم کی. تو پہلے صاحب میرے نا، اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اور آزاد کشمیر کا اور پاکستان کا جو ہے نا وہ صبر ختم ہو چکا ہے. تو خاموشی کے ساتھ وہ ہمارا مقبوضہ کشمیر ہمارے والے کر دے، وہ اپنا سنبھالے اور ہم اپنا سنبھالیں. یہی اس کے لیے میری طرف سے تو یہی اس کی تجویز ہے کہ اب مزید برداشت جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے. اب وہ ہمارا مقبوضہ کشمیر ہمارے حوالے کرے، وہ اپنے آپ کو سنبھالے بس. بلا شبہ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. رائے صاحب آپ کا انتہائی تہ دل سے مشکور ہوں. ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. مجھے یہ فرمائیے گا کہ کل کے بعد دیکھا گیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کافی جو ہے وہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. آرمی چیف صاحب جو ہے وہ کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. آج انہوں نے جو ہے وہ مختلف میٹنگز بھی بلائی ہیں اور پاک فوج کو جو ہے وہ اختیارات بھی تفویض کر دیے گئے ہیں. تو آرمی چیف اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی اس کولیبوریشن کو آپ اس جو ہے وہ سرگرمی کو، مثبت سرگرمی کو ساتھ رہ کر جو ایک چلنے کے عزم کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ وقت کی ضرورت تھی. جو ہمارے وزیر اعظم آزاد کشمیر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے جو قومی سلامتی کا اجلاس بلایا، اس کے فیصلے کیے، یہ وقت کی ضرورت تھی. اور چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب، میں کہتا ہوں ان کا بھی سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی پاک فوج کو جو ہے حوصلے بلند کیے. آج وہ یہاں پہ بہاولپور کے اندر بھی وہ وہاں پہ گئے، حوصلہ افزائی کی. تو یہ بہت یہ دنیا کے اندر ایک بڑا اچھا میسج گیا اور پاکستان کے لیے بھی بہت اچھا میسج ہے. اور کشمیری بالکل ان دونوں کے پیچھے بالکل کھڑے ہیں. اور پوری دنیا اور پورے پاکستان جتنا بھی ہے، پاکستان ہے جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، سیاست بعد میں ہے، پہلے ریاست ہے. تو ساری جتنے بھی ہیں ہم اکٹھے ہو کے جو ہے انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان اور چیف آرمی اسٹاف کے بالکل پیچھے کھڑے ہیں. پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ پاکستان کا استحکام سب سے پہلے ہے. آخر میں کیا پیغام دیں گے تمام سیاسی جماعتوں کو اور پاکستانی اور کشمیری عوام کو مختصر پیغام؟ میری طرف سے یہی پیغام ہے جی، پاکستان اور خاص کر آزاد کشمیر کے اندر جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت جو ہے نا وہ سیاست کا نہیں ہے. یہ وقت ایک ہونے کا ہے، یکجا ہونے کا ہے. اور سارے یکجا ہو کے اپنی خواہشات کو، اپنی ناراضگیوں کو، اپنی سیاستوں کے پیچھے رکھ کے نہ فرنٹ فٹ کے پر پاکستان سے کھڑے ہوں. پاکستان ہے تو ہم ہیں، آزاد کشمیر ہے تو ہمیں، ہماری پاک فوج ہے تو ہمیں ان کی دفاع کے لیے، ہمیں ان کی جیت کے لیے، ہمیں ان کے حوصلے کے لیے ہم سب نے ایک ہو کے چلنا ہے. سب ایک ہو جائیں، ایک اکٹھے ہو کے اس دشمن کا جو ہے نا وہ مقابلہ کریں. تو انشاءاللہ جیت ہماری ہے، انشاءاللہ جیت ہماری ہے. تو نہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کو ساتھ دے کے فرنٹ پر چلیں، ساری چیزوں کے پیچھے رکھ کے پاک فوج کے ساتھ چلیں بس. بہت شکریہ راجہ منیب ٹھاکر صاحب، آپ نے خصوصی وقت نکالا اس اہم ترین پروگرام کے لیے. ناظرین محترم، میرے ساتھ راجہ منیب ٹھاکر صاحب موجود تھے. انہوں نے پاک بھارت کشیدگی اور جو بھارت کا مکروہ چہرہ ہے اس کو بالکل واضح کر کے بیان کیا ہے اور اپنے دو ٹوک موقف کو بیان کیا ہے. چونکہ یہ آزاد کشمیر میں نوجوانوں کے قائد ہیں اور یوتھ ونگ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ان کو جو ہے وہ فالو بھی کرتی ہے اور ان کا ایک جو ہے وہ بڑا ایکٹیو رول ہے. انہوں نے مودی سرکار کو جو ہے واضح پیغام دیا ہے کہ اگر پاکستان اور آزاد کشمیر کے بارڈرز پر کسی قسم کی بھی کشیدگی یا کوئی کسی قسم کی حرکت کرنے کی کوشش کرے گی بھارتی آرمی، تو اس کا جو ہے وہ پاک فوج منہ توڑ جواب دے گی. اور اس کا ایک مظاہرہ جو ہے وہ رات کو دیکھ بھی چکی ہے انڈین آرمی اور مودی سرکار. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پاکستان ہے یہ کمزور نہیں ہے، یہ صرف جو ہے وہ امن کا خواہاں ہے اور ہم جو ہے وہ امن چاہتے ہیں. اگر مودی سرکار کو امن کی زبان سمجھ نہیں آتی تو پھر دوسرے کئی طریقے ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے جو جوان ہیں وہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جو بارڈرز پر تعینات ہیں اور 24 گھنٹے جو ہے وہ ہماری حفاظت کرنے کے لیے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے جو ہے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں. اپنے میزبان محمد عرفان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.